अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और दिल लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको 2 टॉपिक करवा रही हूँ अहम नकात के। एक चैप्टर नंबर है लॉन्स नाइक लाल हुसैन शहीद और दूसरा चैप्टर है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 है, इसके अहम नकात हैं। पॉइंट नंबर, इसके 11 पॉइंट है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है, सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जयालों ने बहादुरी और दलेरी की रोशन मिसालें कायम की। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, इस जंग के दौरान एक कमांडर ने कहा, हम दुश्मन को इस सूरत में रोक सकते हैं कि हम में से कोई आगे बढ़े, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, एक जवान लॉन्स नाइक लाल हुसैन ने हामी भरी तो कमांडर ने कहा, शाबाश, तुम्हें इस चौकी तक जाना होगा। ठीक है, जो दुश्मन ने आज सुबह हमसे छीनी है। ओके। पॉइंट नंबर 4 है, वो बहादुर नौजवान कुछ साथियों समेत मुसलसल 2 घंटे रेंगते हुए इस चौकी के करीब पहुंच गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, वहां पहुंचते ही लॉन्स नाइक लाल हुसैन ने दुश्मन पर दस्ती बम से हमला कर दिया। ठीक है, फुल स्टॉप है। पॉइंट नंबर 6, लाल हुसैन और इसके साथियों ने कुछ ही देर में इस चौकी से दुश्मन का सफाया कर दिया। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है, करीब ही दुश्मन की एक और प्लाटून पर हमला करके दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा दी। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है, इसी दौरान दुश्मन की जानिब से आने वाली एक सनसनाती हुई गोली इसके जिस्म में पैवस्त हो गई, मतलब चली गई, अंदर जज्ब हो गई। पॉइंट नंबर 9 है, लाल हुसैन के साथियों ने इसकी आवाज़ सुनी कि दुश्मन ख़त्म हो गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 है, मौत के वक्त इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। ठीक है। पॉइंट नंबर 11 है, लाल हुसैन की शुजाअत बहादुरी के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने इसे तमग़ाए जुर्रत से नवाजा। ठीक है, ये वाला हमारा चैप्टर क्लोज़ हो गया है, इसके अहम नकात। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके मैं आपको अहम नकात करवाती हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है, इसके जो 10 पॉइंट है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है, खिलाफत राशिदा के बाद शुरू होने वाले बदअमनी के दौर में करबला का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ठीक है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तशबीह देकर उमर सानी का खिताब दिया गया या कहा जाता है। ठीक है। नंबर 3 है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ 681 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में बनु उमैया के शाही ख़ानदान में पैदा हुए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 बरस की उम्र में यानी 721 ईस्वी में वफ़ात पाई। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, खलीफा सलमान बिन अब्दुल मालिक ने खुफिया बैत के ज़रिए आपको खलीफा मुकर्रर कर दिया था, लेकिन आपने ऐसी खिलाफत लेने से इनकार कर दिया। ताहम लोगों ने बाद में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बना दिया। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खुतबा में फरमाया कि जब तक मैं अल्लाह की अताअत करूं तो मेरी अताअत करो, जब मैं नाफरमानी करूं तो मेरी तो अताअत तुम पर वाजिब नहीं, यानी कि तुम मेरी अताअत नहीं करना। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा मुंतखब होने के बाद फ़कीरी अख्तियार कर ली और परहेज़गारी की नादर मिसाल कायम की। ठीक है। खलीफा बनने, पॉइंट नंबर 7 है, खलीफा बनने के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तमाम सामान, यहाँ तक कि बीवी को जहेज़ में मिलने वाले ज़ेवरात बैतुल माल में जमा करवा दिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल का सरमाया कभी भी अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालफत करने वाले लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाखुश होकर एक खादिम के ज़रिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिलवा दिया, जो जानलेवा साबित हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दार फ़ानी से कूच कर गए, यानी वफ़ात पा गए।
پوائنٹ نمبر 10 ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندوں سے نہیں بلکہ بندوں کے خالق حقیقی سے ڈرتے تھے۔ اچھا جی، امید ہے آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے، اہم نکات، اور اچھے سے پڑھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ آج پھر ہم 2 چیپٹر کے اہم نکات کر رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 1 ہے ملی وحدت، اور چیپٹر نمبر 2 ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ پہلے ہم ملی وحدت کے اہم نکات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے 9 پوائنٹ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے شہر بھر کے طلباء احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اسی وجہ سے سڑک بند تھی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان کچھ، پھر اس کے ساتھ اپنے فجائیہ کی علامت لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں، کوسچن مارک لگانا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 ہے امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، ہماری اگر آنکھ میں درد ہے یا ایک انگلی میں بھی درد ہے تو ہم پورے بے چین ہو جاتے تھے، ہماری قوم بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 4 ہے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم و زیادتی پر رکھی گئی ہے، فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے پہلے جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی ملی وحدت کو پہنچا، جس کے لیے ان کی فوجی، معاشی، سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے معتمر عالم اسلام، پھر آپ نے اس کو واوین میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کے نام سے ایک ادارہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کے لیے، صحیح اتحاد کے لیے صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، یعنی اس پر عمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کی بجائے تمام اسلامی ممالک کو صحیح معنوں میں مسلمان ملک بننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، ٹھیک ہے، اس کے اہم نکات اس کے ہیں جی 10 پوائنٹ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے اسکول کے ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، یہ سب اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے سارا نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے تاریخ کے اس دور کا حوالہ دیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی آنے سے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کی تاریکی کا دور منایا جاتا تھا یا مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اسلام سے قبل لڑکی کی پیدائش پر سوگ کا سماعت طاری ہوتا تھا، بعض بدنصیب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے اعلان نبوت کے بعد جب دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی پھیلنے لگی تو حالات میں یکسر تبدیلی آنے لگی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے اسلام میں خواتین کے لیے اس قدر احترام اور عزت کی تاکید ہے کہ ایک ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں تلے کیا ہے جنت کی نوید سنائی گئی ہے، اسے وہ عزت و تکریم بخشی جو کسی اور مذہب میں بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے جو والدین اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے اسلام عورت کو برابری کے سلوک کا پورا حق دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے اسکواڈرن لیڈر مریم مختار نے دوران پرواز جام شہادت نوش کیا اور پاک فضائیہ کی پہلی شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز پایا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے پاکستان کے کچھ پسماندہ علاقوں میں ولی کی رسم کے نام پر خواتین کے جائز حقوق کو کیا کیا جاتا ہے جی غیرت کے نام پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے معاشرے میں خواتین کو عدم تحفظ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے نجی ادارے بھی قابل ستائش خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے دونوں چیپٹر کے اہم نکات ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مضمون کروا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو بآسانی پڑھتے رہیں۔
اچھا جی، میں آپ کو پہلے مضمون نگاری کے بارے میں بتا دوں۔ جی، مضمون نگاری کی چند ضروری ہدایات بھی ہیں۔ مضمون لکھنے کے لیے صرف وہ موضوع منتخب کریں جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ مواد موجود ہو۔ یاد رکھیے کہ مضمون جو ہوتا ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک تمہیدی، جس طرح مکالمے میں میں نے آپ کو پڑھایا نا کہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، تمہیدی حصہ، نفسی مضمون اور اختتام۔ اچھا جی، تمہید، پہلے سے میں بڑے محسن انداز میں اپنے موضوع کا تعارف کروائیں۔ یہ تعارف اگر کسی موضوع حسب حال شعر مقالہ سے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کا پوائنٹ نمبر 2 ہے نفسی مضمون۔ اس حصے میں اپنے خیالات یا معلومات کو بڑے ٹھوس اور جامع انداز میں بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے لاسٹ پوائنٹ، اختتام۔ آخر میں موضوع کے بارے میں تمام تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے اپنے تاثر، رائے یا نتیجے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر کے ختم کیجیے، ٹھیک ہے۔ مضمون میں ذیلی عنوانات اور سرخیاں دینے سے گریز کریں۔ مضمون کو مختلف پیروں کی صورت میں لکھیں اور بار بار ایک ہی بات کو مت دہرائیں۔ مضمون کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو مضمون پڑھا دیتی ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جناب پونجا جناح راجکوٹ کٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے۔ کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وہاں کے متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ محمد علی جناح کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بمبئی اور کراچی میں حاصل کی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول سے 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں آپ نے اس ملک کی مشہور یونیورسٹی لنکن ان میں داخلہ لیا اور 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر وطن واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس عرصے میں ان کے والد کا کاروبار خراب ہونے جانے کی وجہ سے آپ کا خاندان مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئی۔ اس نازک دور میں اپنے خاندانی حالات کو سنبھالنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ مندی سے کام لیا، ٹھیک ہے۔ 1896 میں وطن واپس پہنچتے ہی آپ نے کراچی میں پریکٹس شروع کر دی۔ یہاں تقریباً 6 ماہ تک ریزیڈنٹ مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز رہے، مگر ملازمت کی پابندیاں آپ کی آزاد طبیعت کو راس نہ آئیں۔ چنانچہ آپ نے یہ ملازمت چھوڑ کر دوبارہ وکالت شروع کر دی اور بہت جلد چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ قوم اور وطن کی محبت کا جذبہ شروع ہی سے آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے انگلستان کے زمانہ قیام میں سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ وہاں آپ نے نامور ہندوستانی لیڈر دادا جی نور بائی کی انتخابی مہم میں حصہ لے کر سیاسی سوجھ بوجھ حاصل کی اور وطن واپس آ کر کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہندو اور مسلمان مل جل کر حصولی آزادی کے لیے کوشش کریں، مگر رفتہ رفتہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ کانگریس کے غلط رویے سے بیزار ہو کر آپ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ کو منظم کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ کانگریس کا یہ نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان چونکہ صدیوں سے ایک وطن یعنی ہندوستان میں اکٹھے رہتے چلے آ رہے تھے، اس لیے یہ ایک قوم ہے، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ الہ آباد میں 2 قومی نظریہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اپنی طرز زندگی، تاریخ اور اسلامی عقائد کے اعتبار سے ہندوؤں سے قطعی الگ قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ چنانچہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اس نظریے کو سامنے رکھ کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں حصول پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کی۔ تحریک پاکستان بہت جلد بر صغیر کے گوشے میں پھیل گئی اور ہر طرف لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کی گونج ہر طرف سنائی دینے لگی، گویا یہ آواز پوری قوم کی آواز بن گئی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا ایک عظیم عالیشان اجلاس ہوا قائد اعظم کی صدارت میں، جس میں پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر یعنی ایک دوسرے کی رائے پر منظور ہوئی اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ آزاد وطن کا مطالبہ لیا گیا۔ اس قرارداد کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد سے ہندو
اور انگریز دل ملا اٹھے اور ہر طرف مخالفت کی تندو تیز ہوائیں چلنے لگیں، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی موقف پر ڈٹے رہے۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس نئی مملکت کے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور صحت اور بڑھاپے کے باوجود اس نئے ملک کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے دن رات کام کیا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب رہنے لگی۔ آخر کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد 11 ستمبر 1947 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ جب تک دنیا باقی ہے، پاکستان کے کروڑوں مسلمان اپنی محسن کی یاد کو سینے سے لگائے رکھیں گے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاکیزہ کردار ان کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنا رہے گا۔ بے شک قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی امید ہے بچوں آپ لوگوں کو یہ مضمون آج میں آپ کو اب کا مضمون بھی کروا دیتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بکس اوپن کریے۔ اچھا جی، پیج نمبر ہے 169، مضمون نمبر 1 ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید بھی اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمائی، ٹھیک ہے، یا نازل کی۔ 12 ربیع الاول کی فجر وہ صبح سعادت تھی جب سرزمین مکہ کے ایک معتبر قبیلہ بنی ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہب کے بطن سے آفتاب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں انتقال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے معزز قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پاک دامن پرہیزگار اور ایک نیک خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کے قریب غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اہل عرب صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے صفائی پسند تھے۔ اچھا جی، جب آپ کی عمر 25 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مکہ کی ایک دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، ٹھیک ہے، جو کہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے قبیلے قریش نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ان حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی بدولت مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ مکہ والوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی اس حد تک جا پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں بھی دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ تمام جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع میں لڑیں، یعنی امن میں لڑیں۔ اچھا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنگوں، جن کو غزوات بھی کہا جاتا ہے میں اللہ کے فضل سے کامیابیاں حاصل کی۔ اس میں اس وقت تک کافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں آ چکے تھے۔
مدینہ منورہ میں امن کا گہوارہ بن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کی بدولت خون کا ایک قطرہ بہے بغیر مکہ فتح ہوا۔ اس موقع پر عام معافی کا اعلان کیا گیا اور کسی سے بدلہ نہ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق حمیدہ سے لوگوں کو اپنے شیدائی بنا لیا، یعنی ان کی محبت میں گرفتار ہوئے، اور بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی مکہ امن کا شہر بنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین کے لقب سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ملکوں میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، ٹھیک ہے۔ ہجرت کی 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ دین اسلام کا نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بہت سادہ اور پاکیزہ ہے، جس میں تمام انسانوں کو برابر کے حقوق ملے۔ خاص طور پر عورتوں، کنیزوں اور غلاموں کو پہلی مرتبہ اعلیٰ مقام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ والدین، اساتذہ، پڑوسیوں، بڑوں، چھوٹوں، سب کے حقوق متعین فرمائے۔ مساوات اور برابری کی تعلیم تاریخ میں پہلی مرتبہ معاشرے کو ملی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قناعت پسند تھے۔ آخری حج الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا ذکر کر دیا تھا، لہٰذا حج کے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ 13 دن بخار میں مبتلا رہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری 63 سال کی عمر میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظمت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شفیق اور رحم دل تھے، دوست دشمن سب کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر اس کی تکلیف دور کرنے کی پوری کوشش فرماتے تھے۔ غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ بیماروں کی خبر گیری فرماتے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم، حلیم، ہمدرد اور شفقت کے پیکر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے خاص محبت اور شفقت فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، خاص طور پر یتیم بچوں سے انتہائی پیار کرتے تھے۔ ہمیشہ کھانے پینے کی چیزیں پہلے بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا ہی سے نیک سیرت، شریف، صاف ستھرے اور سچ بولتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ جانوروں کو چارہ ڈالتے، بازار سے سودا خریدتے، جوتے خود مرمت کرتے، کپڑے کو خود پیمت لگاتے، امیر غریب سب کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں فخر محسوس کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں سے بھی حسن سلوک کا درس دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سلوک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ سب ستاروں کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سادہ غذا اور سادہ لباس بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو مضمون بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی بکس پہ پڑھیں، اچھا جی، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔